अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम खाके मक्का का पार्ट लेकर आपके साथ आए हैं। उम्मीद है आप पहले के पार्ट पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। कोई नहीं, ख्वाब था ना, बात ख़त्म। कोई नहीं, पानी पियो, दम करो, ठीक हो जाओगे। आलिया ने हौसला दिया। हाँ, नमाज़ पढ़ी है अभी। तुम बताओ, कॉल क्यों की थी इस वक्त? रात के 2 बज रहे हैं, सब ठीक है? बासिम ने टाइम देखा तो पूछने लगा। हाँ, सब ठीक है। नूर को भेज दो, तुम काम करके ही आओगे ना? और यार, इन लोगों को अब फिर से सवात वाली साइट पर सर्च किया गया है। वो क्वेटा से भाग चुके हैं। इनके जो साथी तुमने पकड़े थे उनसे पूछा स्वात है और कहाँ कहाँ उनके डेरे हैं, ताकि अब की बार कोई ना बचे। आलिया ने बात का रुख बदला था। यार, इस बार मैं बात नहीं करना चाहता, अभी थकन है बहुत। सुबह का होते ही नूर को भेज, पर इस टॉपिक पर बाद में बात करता हूँ। बासिम ने पहली बार इतनी बेजारी दिखाई थी। सुबह देर से आंख खुली। नूर ने टाइम देखा, तहज्जुद निकल चुकी थी। फजर का टाइम जाने में अभी 15 मिनट थे। जल्दी से नमाज़ पढ़ी और रूम में आई, जहाँ रोज़ी उसके कपड़े और सामान पैक कर रही थी। नूर को कुछ गलत होने का एहसास हुआ, तभी डरते हुए पूछा, ये पैकिंग क्यों रोज़ी? बीबी जी साहब ने कहा आप वापस जा रही हैं, इसीलिए सामान पैक कर दूं। सुबह 10 बजे फ़्लाइट है आपकी इस्लामाबाद की। तुम्हारे साहब खुद कहाँ हैं? नूर ने पूछा। तभी बासिम अंदर आया। रोज़ी को जाने का कहा और नूर से मुखातिब हुआ। आपका सामान पैक है, नाश्ता करें, तैयार हो जाएं। आपको शकूर छोड़ आएगा, आगे से आलियाना आ जाएगा। आप वापस जा रही हैं। आंखों की ये सुर्खी बता रही है कोई रोया है रात भर अपने गुनाह पे। पूछ सकती हूँ क्यों इतना सब जाने के बाद भी छोड़ने का फ़ैसला किया आपने? तो ठीक है मिस्टर बासिम, आपने अगर छोड़ने का फ़ैसला किया है तो दें तलाक मुझे 2 दिन में, वरना मैं खुद खुला का नोटिस भिजवा दूंगी। नूर ने गुस्से से कहा और कमरे से निकल गई। वो वहीं बेड पर बैठ गया। आपको छोड़ नहीं रहा, बस खुद को सज़ा देनी है आपसे दूर रहकर, ताकि अजियत क्या होती है मुझे भी पता चले। हेलो अली, नूर कुछ देर में निकलेगी, तुम लोग टाइम से पहले पहुंचो वहाँ, और जब तक मैं नहीं आता साय की तरह नूर के साथ रहना, और कहीं अकेला मत जाने देना, कहीं नहीं, समझे? अल्लाह हाफिज़। कॉल बंद करके नीचे आया। वो नाश्ता कर रही थी। बासिम ने रोज़ी को चाय का बोला और न्यूज़ देखने लगा, जहाँ IAS के नए कारनामे की खबरें चल रही थीं। दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह करने में आर्मी और IAS का नाम सरे फहरिस्त था, और दहशतगर्दों की तरफ से कुछ अफसर्स को धमकियां भी दी गई थीं। तभी उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। नूर नाश्ता करके उठ के चली गई। तभी बासिम बोला, 9 बज गए हैं, तैयार हो जाएं, आपको जाना है। शकूर ने सामान अंदर रखा और सबसे मिलकर रोज़ी के पास आई। पगली हो, आज रुखसती थोड़ी है तुम्हारी जो रो रही हो? नूर ने उसे गले लगा के बोला। बाजी, आप भी तो जा रही हो। पर तुम बुलाना, मैं शादी में ज़रूर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़। नूर कह के आगे बढ़। आगे 2 गाड़ियाँ खड़ी थीं, एक सिक्योरिटी की और दूसरी वो जिसमें उसने जाना था। बासिम ने सनग्लासेस लगा के नूर को बैठने का कहा और फ्रंट डोर अपने लिए खोला और नूर के पीछे बैठने को कहा। आप कहाँ जा रहे हैं? नूर ने सवाल किया। आपको छोड़ने जा रहा हूँ। बासिम ने उसके तंज को इग्नोर किया। छोड़ तो आप चुके हैं, और कितना छोड़ेंगे? मैं खुद जा सकती हूँ। अल्लाह हाफिज़ मिस्टर बासिम, यहाँ से भी और मेरी ज़िंदगी से भी। नूर ने अंदर बैठ के दरवाज़ा बंद कर लिया। बासिम ने फ्रंट डोर को बंद किया और घूम के शकूर के पास गया। मैडम को खैरियत से ले जाना, कोई परेशानी हो तो फ़ौरन कॉल करना, और जब वहाँ पहुँच जाओ तो इन्फॉर्म करना, ओके? यस सर। शकूर गाड़ी में आके बैठ गया और स्टार्ट की। आपकी साहब आ रहे हैं? शकूर ने नूर ने पूछा। नहीं मैडम, उनको काम है, वो नहीं आ रहे। उम्मीद थी आप आएंगे, पर उम्मीद भी टूट गई। कुछ घंटों बाद वो इस्लामाबाद के लिए उड़ान। नूर को घर आए 2 दिन हो चुके थे। अब तक बासिम ने कोई रब्ता ना किया, और ना ही उसने क्या। तभी हादी आया। भाभी, आपका कोरियर आया है, मामा बुला रही हैं। नूर परेशान होती हुई नीचे आई। मामा, आपने बुलाया? इरम को देख के नूर बोली, जी बेटा, आपका कोरियर है, आओ नाश्ता करो, साथ देख भी लो, उन्होंने प्यार से कहा। नूर ने धड़कते दिल से खोला, साथ ही कुछ पेपर देख के हैरान हुई। नूर के मुंह से शुक्र है निकला। क्या हुआ? शुक्र क्यों? इरम ने पूछा तो बाकी सब ने भी देखा। अब वो क्या बताती कि वो डर से खोल ही इसीलिए रही थी कि कहीं सड़े हुए करेले ने तलाक ही ना दे दी हो। दिन जो गए थे। कुछ नहीं मामा, कुछ पेपर्स हैं उनके, अब ये तो है नहीं, मैं रख देती हूँ। नूर ने कमरे में आई और पेपर्स रख दिए। तभी मोबाइल बजने लगा। खड़ूस कॉलिंग देखकर वो हैरान हुई, फिर कॉल उठाई। अस्सलाम वालेकुम नूर। नूर ने सलाम किया।
کہاں تھیں آپ؟ کب سے کر رہا ہوں آپ کو موبائل ساتھ رکھا کریں۔ آگے سے سلام کے جواب کے بعد باسم نے پوچھا تھا، مگر لہجے میں غصے کا نام و نشان نہیں تھا۔ ابھی تو گھر ہی ہوں، آپ نے کہا تھا جب بھی باہر جاؤں موبائل ساتھ رکھوں، اب گھر میں بھی ساتھ لے کے پھروں کیا؟ نور نے آرام سے جواب دیا۔ اوکے، ایک پارسل آئے گا، وہ عالیان کو دے دیجیے گا اور اس کو کہنا فری ہوتے ہی کال کرے اور اس پیپرز کو کھول کے مت دیکھیے گا، اوکے؟ اللہ حافظ۔ باسم نے بات مکمل ہوتے ہی کال اینڈ کی۔ میں کیا یہاں ڈاک کھانے والی لگی ہوں؟ نہیں دیتی پیغام۔ نور نے موبائل وہیں پھینکا اور نیچے آ گئی۔ کھانے سے فری ہو کے سب آرام کے غرض سے سو گئے تھے۔ شام میں چائے کے ٹائم پر سب باہر تھے۔ نور نے چائے لے آئی تھی، ساتھ نگٹس بھی لے آئی۔ علی کو بہت پسند تھے، تبھی وہ ٹوٹ پڑا۔ توبہ، کتنے ندیدے ہیں بھائی۔ ہادیہ نے نور کو غصے سے دیکھا کہ وہ کچھ کہے پر ہنستی ہی رہی۔ تبھی باہر گاڑی کا ہارن ہوا۔ عالیان حاشر آگے پیچھے آئے۔ تبھی ان کے پیچھے دوسری سائیڈ سے باسم بھی آتا ہوا دکھائی دیا۔ سب کی خوشی ایک دم دوگنی ہو گئی تھی۔ ارم ایک دم بیٹے کو دیکھ کے خوش ہو گئیں۔ سب سے ملنے کے بعد باسم نے نور کو دیکھا، جہاں اس کے آنے سے خوشی کی کوئی آثار نہیں تھے۔ اس نے سر جھٹک کے اپنا رخ چچی کی طرف کیا۔ نور برتن اٹھا کر کچن میں آ گئی، جانتی تھی آج کھانا اسی کی پسند کا ہوگا۔ ہادیہ گڑیا، سب کو کہو کھانا بن گیا ہے، نیچے آ جائیں، میں تب تک منہ دھو کے آتی ہوں۔ تم اماں بی بی کے ساتھ لگاؤ کھانا، ماہی کو ریسٹ کرنے دو۔ نور بیٹا باسم کو کپڑے نکال دو جا کے، وہ تھکا ہوا ہے، جب سے آیا ہے تینوں کام میں لگے ہیں۔ پھر میں کھانا لگواتی ہوں۔ جب تک ارم نے پیار سے کہا اور وہ انکار ہی نہ کر سکی اور مسکرا دی اور اوپر کی طرف چل پڑی۔ کمرے کے سامنے کھڑے ہوئے کہ خود کو ریلیکس کیا اور اندر چلی گئی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ اس نے نائٹ بلب آن کیا۔ باسم بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، شوز پہنے۔ اس نے 2-3 آوازیں دیں اور وہ تھکن کی وجہ سے سو چکا تھا۔ نور نے نیچے بیٹھ کر شوز اتارے، سوکس جگہ پر رکھی اور پھر اس کے پاؤں پر اوپر بیڈ پر آرام سے رکھے اور چادر ڈال کر لائٹ بند کر دی، کیونکہ اتنے عرصے میں جان گئی تھی وہ اندھیرے میں ہی سوتا ہے۔ نیچے آ کے سب کو کھانا دیا۔ باسم نہیں آیا بیٹا آپ کے ساتھ؟ علی نے حیران ہو کر دانیال کو دیکھا، جو نور سے باسم کا پوچھ رہے تھے۔ نہیں بابا، وہ سو گئے ہیں، میں نے نہیں اٹھایا، تھک گئے ہیں بہت، بعد میں کھا لیں گے۔ علی سے کھانا کھانا مشکل ہو گیا تھا، تبھی اٹھ گئی تو فری بیگم بول اٹھی، بیٹا آج جلدی کھا لیا، خیر ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی مومانی ٹھیک ہے، بس دل نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ روم میں آئی اور کال ملائی۔ تم نے تو کہا تھا کہ وہ کوئٹہ میں ہی مار دو گے، وہ یہاں کیسے آیا؟ علی غصے سے دبی آواز میں بولی، دیکھو میں اس بار خود کو اس کے موت کے گھاٹ اتارنے آ گیا ہوں، ڈونٹ وری، اب نہیں بچے گا۔ پر ایک بات، تمہاری اس سے کیا دشمنی ہے؟ تم اپنے کام سے کام رکھو، سمجھے؟ بس اب کی بار وہ نہ بچے، ورنہ بہت برا ہوگا۔ علی نے کال اینڈ کر دی، اپنے باپ کی تصویر سامنے کی اور کھڑی ہوئی۔ بابا آپ کی موت کے ذمہ دار ہر شخص کو اذیت اور موت کی ہر تکلیف اٹھانی پڑے گی، جو آپ نے سہی، میں کسی کو نہیں چھوڑنے والی۔ اپنے آنسو پوچھ کے وہ واپس نیچے گئی اور گاڑی نکال کے لے گئی۔ ایان صاحب نے ٹائم دیکھا، گھڑی رات کے 10 بجا رہی تھی۔ انہوں نے بہن کی طرف دیکھا، وہ نظریں جھکا گئیں۔ نور نماز پڑھ کے فری ہوئی تو باسم کو بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر اس کے کپڑوں کا پوچھنے لگی، آپ کے کپڑے نکال دوں؟ آپ فریش ہو کر کھانا لگا دوں؟ وہ الماری کے سامنے کھڑی سوچ رہی تھی کہ کیا نکالیں، کیونکہ موڈ کا بھروسہ نہیں تھا۔ کیا نکال لوں پہننے کے لیے؟ باسم کی طرف دیکھے بنا پوچھا۔ وہ ہنس دیا، سمجھ گیا وہ ناراض ہے، جو آپ کی مرضی ہو وہی نکال دیں۔ اس کے کہنے پر اس نے مڑ کر دیکھا، وہ مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نور نے منہ پھیر لیا، کھڑوس کے سدھرنے کے لیے کتنی ہی اذیت اٹھائی ہے میں نے، پر اذیت سے میں ہی کیوں گزروں؟ خود بھی گزرے، میں نہیں بولوں گی ابھی، کوئی نہیں جانتا گھر میں آپ کے ساتھ میں نے 7 مہینے کیسے گزارے ہیں۔ نور نے نم آنکھیں صاف کی۔ باسم نے نور کو آنسو صاف کرتا دیکھا تو اس کی طرف آیا، کپڑے لیے اور واش روم میں گھس گیا۔ اکڑ، اف، اتنی اب بھی نہیں سدھرے؟ آپ نہیں سدھر سکتے جب تک کوئی بڑا غم یا دکھ نہ ملے آپ کو۔ سبق ملے گا آپ کو، تب آپ سدھر جائیں گے۔ نور منہ میں بڑبڑاتی ہوئی کھانا لینے آئی۔ واش روم سے نکل کر برش کرنے لگا، تبھی علی اندر آیا۔ بھائی آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاں بولو۔ اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پوچھا، تب سے اس نے پاس کی وہ چٹ پکڑائی۔ بھائی نکاح والے دن بھابھی جو بے ہوش ہوئی تھی، وجہ یہ چٹ تھی جو بھابھی کے ہاتھ سے گری اور میں نے اٹھائی۔ باسم نے چٹ کھولی۔ ڈیئر نور، تم نے اچھا نہیں کیا مجھ سے شادی سے انکار، بہت مہنگا پڑے گا، اور تمہارے لیے اتنا نہیں جانتا باسم کے لیے، اور اذیت دے گا کہ ماروں گا، اور تم تو میری جان ہو،
جب باسم دنیا سے جائے گا تو میں تم سے شادی کروں گا، مگر ایک بات تمہیں ہمیشہ کے لیے باسم کا ہونے سے پہلے ہی اپنا بناؤں گا، سمجھ آ گئی نا؟ کیا کہا ہے؟ آئی لو یو اے لاٹ نور، آئی لو یو اے لاٹ نور، صرف تمہارا شاعری۔ باسم نے غصے سے چٹ موڑ دی، پھر اچانک دوبارہ چٹ دیکھ، یہ شاعری نے نہیں لکھا، باسم نے مسکرا کر کہا، کسی نے بیوقوف بنایا ہے۔ علی نے حیرت سے دیکھا، بھائی یہ بھابھی کے ہاتھ میں تھی شاعری لکھا۔ علی شاعری اے کو اے سمپل نہیں ایٹ ایسے لکھتا ہے۔ خیر تم سو جاؤ، میں صبح دیکھتا ہوں۔ بھائی پلیز ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ علی نے باسم کو دیکھا، تبھی نور کھانا لے آئی۔ ارے تم یہاں کیسے؟ کھانے کی خوشبو چلی گئی کیا؟ نور نے ہنستے ہوئے کہا۔ باسم نے اس کو ہنستا ہوا دیکھا تو خود بھی مسکرایا۔ آپ کھا لیں، آپ نے نہیں کھایا کھانا آج؟ علی نے نور کو دیکھا۔ نہیں میں کھا چکی ہوں جتنا کھانا تھا۔ اوکے بھائی بھابھی ٹیک کیئر۔ نور کھانا کھا لیں، کھانے سے کیا دشمنی؟ علی کے جانے کے بعد وہ مخاطب ہوا، نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، میں کھا چکی ہوں ماہی کے ساتھ، اس کو کھلایا تو خود بھی کھا لیا، آپ کھا لیں۔ نور نے چادر منہ پر ڈال کر لیٹ گئی۔ کھانے سے فری ہو کے باسم نے نور کو دیکھا اور تصدیق کرنے کے بعد کہ وہ سوئی ہوئی ہے وہ سگریٹ پینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد سو گیا کیونکہ صبح بہت کام تھا۔ ماما مجھے صبح سے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، نور جو بار بار منہ اور سر ہو رہی تھی فری بیگم کے پوچھنے پر کہنے لگی، کیوں بیٹا کیوں گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ فری ایک دم پریشان ہوئی، پتہ نہیں ماما بہت الجھن ہے، دم گھٹ رہا ہے یہاں۔ اوکے تم جاؤ وضو کر کے درود پڑھو یا نفل پڑھ کے دعا کرو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ آج تو موسم بھی بارش کا ہے، صبح سے ہو رہی ہے۔ نور فوراً کمرے میں آئی، باسم نہیں تھا۔ وہ وضو کیا، نماز پڑھی اور پھر اس کی خیریت کے لیے نفل پڑھے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ نور جانتی تھی ایان صاحب، دانیال، حاشر، عالیان اور باسم سب ڈرائنگ روم میں کوئی ضروری بات کر رہے ہیں، پر وہ کیا ہے نہیں جانتی تھی۔ اس کو اس رات ہونے والی ہر بات یاد آنے لگی۔ وہ جو اس کی خیر کی دعا کر رہی تھی ایک دم خود سے الجھ گئی۔ تبھی وہ کمرے میں آیا، نور دعا میں رو رہی تھی، بارش کی وجہ سے دن رات کا منظر پیش کر رہا تھا، سیاہ بادل ہر طرف تھے، تبھی کمرے میں اندھیرا تھا۔ جب وہ اندر آیا اس نے محسوس کیا کہ نور اپنے نام کی طرح نور ہے۔ ٹھیک کہتے ہیں لوگ، جب بندہ اپنی حقیقی محبت پا لیتا ہے تو حقیقت ہوتی ہے وہ کھلنا شروع ہوتی ہے۔ انسان کے دل میں ایک کھڑکی ہے، جب انسان کے دل میں وہ کھڑکی کھلتی ہے تو انسان اپنی ذات میں چھپی ہستی کو پہچاننے لگتا ہے، اس کی خوشبو محسوس کرنے لگتا ہے، اس کے اندر اس کا حق الہی کی محبت نور داخل ہوتا ہے۔ نور کے چاروں طرف باسم کو روشنیاں محسوس ہوئیں، نور کی روشنی جس کی خواہش ہر کوئی کرتا ہے، پر ملتا سب کچھ نہیں، نصیب اور محبت سے ہے۔ اس کو یاد آیا جب نور روزی کو اس کے منگیتر سے ملنے سے منع کرتی تھی کیونکہ وہ نامحرم تھا۔ باسم نے سنا تھا، نور نے کہا تھا کہ کبھی محبتیں فنا ہو جائیں گی، بچے گی تو بس اللہ اور اس کے محبوب کی محبت۔ جن لوگوں کے دل میں اللہ اور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی وہ آباد ہوں گے، اور جب وہ مر جائیں گے تو وہ خوشحال ہوں گے، اور خوشحالی وہی ہوں گے جو ہر وقت ان کا ذکر کرتے ہوں گے، اور وہ لوگ دل آباد ہوں گے، گلاب کی طرح کھلے ہوں گے، اور جن کے دل نامحرم کی محبت سے آباد ہوئے اور وہ مر گئے تو ان کے دل بنجر زمین کی طرح ہوں گے، نہ گلاب کی خوشبو اور نہ آباد ہوں گے۔ وہ چلتا ہوا آیا اور نور کے پاس آ کے بیٹھ گیا، کالے دوپٹے میں اس کا سفید چہرہ نور کے نام کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی تو سکون بھی تھا، رونے کی وجہ سے گال بھیگے ہوئے تھے۔ باسم نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کے آنسو صاف کرنے چاہے، نور نے فوراً ہاتھ جھٹک دیا۔ اب کیا لینے آئے ہیں آپ مجھ سے؟ آپ سے بات نہیں کرنی، جائیں آپ، میں آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، چلے جائیں۔ نور نے روتے ہوئے کہا، میں آپ سے آج معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیں، میں جانتا ہوں کہ میں آپ کا گناہ گار ہوں، میں نے غلطی نہیں گناہ کیا، ایک با کردار پر تہمت لگا کر میں نے واقعی گناہ کیا ہے۔ مجھ جیسے ہوتے ہیں کچھ مرد جن کو آپ جیسی با کردار با وفا عورت مل جائے تو بجائے قدر کرنے کے ہم اپنی ہی چند غلطیوں سے آپ کو کھو دیتے ہیں۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا، کھو دیا آپ کو، ہو سکے تو معاف کر دیں۔ نور پہلی بار باسم کو روتا دیکھ رہی تھی، چہرے پر مسکراہٹ رقص کرتی تھی، آج وہاں آنسو کی لڑی تھی۔ جو ہر ظلم اور ستم کرنے میں آگے رہتا تھا، آج وہ دونوں ہاتھ جوڑے اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، مکافات عمل اسی کا نام ہے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے، آنسو دیے، دکھ دیا، اذیت دی، وہی سب لوٹا دی گئی۔ نور اسی وقت ایک حدیث قدسی سے یاد آئی، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے،
پس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے دوں گا وہی جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، ہوگا پھر وہی جو میری چاہت ہے۔ نور کو صحیح میں مطلب میں سمجھ میں آ گیا تھا۔ جب انسان اللہ کی محبت سے بڑھ کر کسی کو رکھتا ہے تو پھر اللہ تھکا دیتا ہے، اور چاہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ان کی محبت میں فنا ہوا، اسی کو راہ حق کو پہنچ۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ آپ اس طرح معافی مانگیں، پر کچھ زخم اور درد وقت کے ساتھ بھرتے ہیں۔ میں آپ کو معاف کر دوں گی، پر وقت لگے گا، کچھ ٹائم لگے گا ہر درد بھرنے میں۔ ایک امید کرتی ہوں آپ سمجھیں گے۔ باسم نے اس کی طرف دیکھا جو جانماز پر بنے خانہ کعبہ کو دیکھ رہی تھی۔ نور، ایک دعا ہے، آپ آمین کہہ دیں، مجھے یقین ہے آپ آمین کہیں گی، دعا پوری ہوگی۔ نور نے بنا بات سنے آمین کہہ دیا۔ باسم مسکرایا، آگے بڑھ کے اس کو آنسو صاف کیے اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اٹھ گیا۔ جاتے جاتے مڑا۔ نور حیرت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اگر میں راہ حق میں شہید ہو گیا تو کبھی رونا مت، خوش رہیں نور، آپ ہنستی ہوئی اچھی لگتی ہیں۔ نور نے اس کی سلامتی کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ اپنی امان میں رکھ، میں غصے میں بول گئی، کہیں نہ جائے یہ ہاتھ منہ پر اس کے، کہیں نہ جائیں یہ ہاتھ منہ پر پھیرا، اور وہ اٹھی اور بالکنی میں کھڑی ہوئی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور دیے میں رات کے منظر انتہائی خوبصورت لگ رہے تھے۔ اللہ کی قدرت کا خوبصورت نظارہ آنکھ بند کر کے اپنی آنکھوں سے دل میں اتارا جہاں اب سکون تھا۔ بیٹا، غصے میں ہمیشہ انسان برا اور غلط کرتا ہے، تم میری بات مانو، نور سے معافی مانگ لو سب کے سامنے، مگر گھر نہ چھوڑو کہ جاؤ۔ میں کیسے رہوں گی اس عمر میں؟ کیوں اپنی ماں کو اذیت دے رہے ہو؟ بچے جوان ہو جائیں تو اپنی مرضی کریں گے، مگر ماں باپ کا دکھ درد کا خیال ان کو فرض میں نہیں کہتی، ان کا فرض میں یہ نہیں کہتی۔ فری بھابھی، اس نے کچھ غلط نہیں کیا، میں اس کی سائیڈ بھی نہیں لیتی، پر آپ اسے معاف کر دیں، اس کو معافی دلوا دیں۔ دانیال پلیز میرا بیٹا نہ چھینیں۔ ارم سب کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ عالیہ نے آگے بڑھ کے انہیں گلے لگا لیا۔ چچی پلیز ایسا نہ کریں، کچھ نہیں ہوا، کہیں نہیں جائے گا، ہم بات کریں گے بابا سے، آپ نہ روئیں۔ سب کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ ایان صاحب نے زندگی میں پہلی بار اپنے جگر کے ٹکڑے پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ کہنے کو تو دانیال کا بیٹا تھا، پر باسم کو سب پر فوقیت تھی، کیونکہ وہ باران کی شکل سے بہت میل رکھتا تھا۔ جب آج ایان صاحب نے بچوں کو شادی کے لیے بلایا تو اسد کی شادی چھوڑ کے حور اور علی کی اور ہادیہ کا نکاح پر رضامندی دی، کیونکہ اسد ان دنوں سوات واپس جا چکا تھا۔ باسم نے ان کے 7 مہینوں میں نور کو کیسے اذیت دی، کیسے رلایا، یہ سب بتایا۔ وہ ایان صاحب کے کسی کا لحاظ کیے بنا باسم کو تھپڑ لگایا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے اپنی بیوی پر شک کرتے ہوئے، وہ جس کی گواہی دینے میں تیار ہوں۔ تم آتے میرے پاس، کہتے مجھ سے، پوچھتے، میں تمہیں بتاتا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ، ہاں کہ سچ کیا ہے، کیا جھوٹ ہے۔ ہاں یاسر میرا بیٹا نہیں ہے۔ پر ایان صاحب نے جب کہا، عطیہ کی آنکھیں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بھائی رہنے دیں، بچے ہیں سب ایک جیسے، کوئی بات نہیں، فری بیگم نے کہا، پر دانیال نے منہ منع کر دیا۔ نہیں بھابھی، یہ اب ضروری ہے، یاسر فری کا بیٹا ہے، میرا بیٹا پیدائش کے وقت ہی مر گیا تھا، تبھی میرا بھائی نے اپنی بیوی کی گود سے ایک بچہ اٹھا کے میری بیوی کی گود میں ڈال دیا۔ فری کے جڑواں بچے ہوئے تھے، مگر کچھ دن بعد جو بچہ فری کے پاس تھا وہ مر گیا اور یاسر وہ بچ گیا۔ میں نے بہت چاہا کہ فری اسے واپس لے لے اپنا بچہ، پر وہ نہیں مانی۔ باسم سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اتنا گھٹیا شک، اف، میں کیا ہو گیا ہوں؟ بابا مجھے معاف کر دیں، میں مانتا ہوں غلطی ہوئی ہے، پر آپ معاف کر دیں۔ باسم ایان صاحب کے پاس گیا اور آگے ہاتھ کیے۔ تم سزا کے مستحق ہو، تم نے ان 7 مہینوں میں جو اذیت اسے دی ہے، اس کے پیش نظر تم 7 سال تک گھر نہیں آؤ گے، یہی سزا ہے تمہاری، تم آج ہی جا سکتے ہو واپس۔ ایان صاحب فیصلہ سنا کے جا چکے تھے، ان کی آنکھیں نم تھیں۔ میں آپ سے کیا ہوا؟ وعدہ پورا نہیں کر سکا، میں اس کے خاندان کی بیٹیوں کی حفاظت نہیں کر سکا بابا، ایان صاحب نے اپنے بابا سے مخاطب تھے۔ باسم، بابا نے غصے میں کہا تھا، تم پلیز نہ جاؤ۔ سب کے منع کرنے پر بھی وہ چلا گیا۔ نور بالکنی میں کھڑی تھی جب باسم کو بیگ سمیٹ کر جاتا دیکھا۔ ابھی وہ کچھ سوچتی کہ اچانک بادل زور سے گرجے اور صدیقی ہاؤس کی فضا فائرنگ سے گونج اٹھی۔ سبھی باہر کی طرف لپکے۔ حاشر اپنی گن اٹھا کے باہر نکلا۔ نور کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے ایک بار پھر خون میں لت پت لاش پہلے بابا کی دیکھی، یہی موسم، یہی بادل کی گرج چمک اور یہی بارش۔
اور آج پھر ایک بار اس کا محرم اس کی موت کے منہ میں جا رہا تھا۔ نور ڈر کر وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ میری بد دعا اثر کر گئی۔ میں نے کہا تھا آپ کی شکل نہیں۔ باسم کو ایمرجنسی میں رکھے 5 گھنٹے گزر گئے تھے پر ہوش ابھی تک نہیں آیا تھا۔ پتہ ہے آپ ہی بد دعا دینے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے۔ تم چاہو تو ابھی اسے بد دعا دے دو، پر تم دو گی نہیں کیونکہ تم نے محبت کی ہے اس سے۔ کیا ہوا اگر خاموش ہو گئی ہو؟ ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ جس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت پروان چڑھ رہی ہو، وہاں کیسی تیسرے کی محبت کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ اور تم بد دعا اس لیے بھی نہیں دو گی نور کیونکہ تمہارے دل میں اللہ اور جہاں اللہ ہو وہاں دل نرم ہوتے ہیں۔ وہ سب کے سب باتیں برداشت کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ اللہ والوں کی نشانی ہے وہ نرم دل کے ہوتے ہیں۔ کسی کی بد دعا دینے سے خوف آتا ہے، ان کو تمہارے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، پر میں ڈرتی ہوں کہ کہیں تمہاری خاموشی اور صبر میرے بھائی کے آگے نہ آ جائے۔ تم تو معاف کر دیتی ہو، پر اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ناجائز کی ہوئی غلطیوں کو معاف نہیں کرتا۔ نور کو اپنی اور ہادیہ کی تھوڑی دیر پہلے والی گفتگو یاد آ رہی تھی۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ اس کی زندگی بخش دے۔ اللہ میں نے آپ سے کبھی نامحرم کی محبت نہیں مانگی، جب جھکی آپ کے لیے آپ کو سجدہ کیا، پر آج میں اپنے شوہر کی سلامتی اور زندگی کی بھیک مانگتی ہوں۔ اللہ جی آپ کہتے ہیں جب وہ مجھ پر ظلم کرتے تھے تو آپ حوصلہ دیتے تھے، تو صبر کروں میں نے کیا یا نہیں آپ بہتر جانتے ہیں، پر اللہ میں نے ان کو معاف کیا، آپ بھی معاف کر دیں۔ اللہ زندگی بخش دیں، وہ موت کے منہ میں ہیں۔ اللہ جی باسم کو نئی زندگی عطا کر دیں پلیز۔ اللہ جی میں نور کی دعاؤں پر کن فرما دیں۔ جب محبت میں صدق ہو تو اللہ کن فرما دیتا ہے، پر اللہ بہتر جانتا ہے کس کے نصیب میں کیا ہے۔ وہ اپنی ہی دعاؤں میں مصروف تھی جب ہادیہ نے آ کے خوشی سے گلے لگا لیا۔ آپ کی دعاؤں پر اللہ نے کن فرما دیا آپ ہی جی بھائی کو ہوش آ گیا ہے۔ باسم کو ہوش آنے کے چند دن بعد ہی گھر آنے کی اجازت مل گئی تھی۔ آج وہ گھر آ رہا تھا تبھی ہر طرف گہما گہمی تھی، سب کچھ اس کی پسند کا تھا۔ ایان صاحب کو خود پر بہت غصہ تھا، انہوں نے پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا اور گھر سے جانے کو کہا تھا، اور وہ جا بھی رہا تھا۔ کاش میں نہ کہتا، یہ سب نہ ہوتا۔ مجھے معاف کر دینا دانیال، میں اس سب کا ذمہ دار ہوں۔ انہوں نے دونوں ہاتھ بھائی کے سامنے جوڑ دیے۔ دانیال نے آگے بڑھ کے بھائی کو گلے لگایا۔ ایسا نہیں کہیں بھائی، آپ تو ہمارے سرپرست ہیں، آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ میں بھی نہیں، وہ آپ کا بیٹا ہے، سوچیں بھی نہیں، آپ ایسا سوچیے بھی نہیں، وہ آپ کا بیٹا ہے، اس نے جو کیا اس کی سزا ہے۔ آپ نے گھر سے جانے کو کہا، اللہ نے پھر بھی موت کے منہ سے نکال کے واپس نئی زندگی دی ہے۔ ہم سب قصوروار ہیں، نور سے شرمندہ ہیں۔ آپ روئے نہیں بھائی جان پلیز۔ سب کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ جن ماں باپ کی تربیت اچھی ہو، جو دوسروں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ ایسے لوگوں کو نیک اولاد سے نوازتا ہے۔ بہن بھائی کی محبت اکثر دیکھی ہے تب جاتی ہے جب دکھ درد اور آزمائش ایک پر آئے اور اس کا مقابلہ سب مل کر کریں۔ یہی تربیت ایان صاحب نے اپنے اور اپنے بھائی کے بچوں کی تھی۔ جب سے باسم کو گولیاں لگی تھیں کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ تھا۔ ہاشم نے 2 دن میں پتہ لگایا تھا کہ یہ سب چکر سوات سے فرار دہشت گرد نے چھوڑوانے کے لیے ہے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا اس میں ذاتی مفاد بھی شامل تھا۔ نور تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اٹھو چینج کرو۔ وہ ماہی جو کافی دیر سے نور کو دیکھ رہی تھی پاس آ کے مخاطب کیا۔ پری بیگم نے اسے سب کو بتا دیا تھا کہ آگے بڑھ کے بابا نے کیا کہا، تبھی وہ جا رہا تھا گھر سے، پر نور اس وقت سکتے کی کیفیت میں تھی۔ جب ہوش آیا تو بس ایک بات اس کے منہ پر تھی کہ میری بد دعا ہے کی وجہ سے نہ میں ایسا کہتی نہ حادثہ ہوتا۔ اور آج صبح ہاسپٹل جانے سے پہلے پری بیگم سے تلقین کر کے گئی تھی کہ باسم کے گھر آنے کے بعد بھی تم نہیں ملو گی۔ انہوں نے نور کو بہت ڈانٹا تھا کہ لوگ شوہر کی بے وفائی معاف کر دیتے ہیں اور تم چلی بد دعا دینے، بہت بری بات ہے۔ نور نے سب کچھ ماہی کو بتایا۔ یار چچی نے بس ویسے ہی ڈانٹ دیا، تم دل پر نہ لو۔ جاؤ تیار ہو، حولیہ دیکھو ماسی لگ رہی ہو، کپڑے پہنو، تمہاری دعاؤں نے ہی اسے ٹھیک کیا ہے۔ کافی منتیں کرنے کے بعد نور کمرے میں آ گئی، نہا کے نماز پڑھی اور شکر کیا اس کے پاس ذات پروردگار کا جو اپنے گناہگار بندوں کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ وہی تو ہے جو ہر مشکل میں ساتھ دیتا ہے، کبھی عام لوگوں کی طرح مدد کرتا ہے، کسی وقت نہیں ٹھکراتا۔
وہ ہمیشہ حوصلہ اور طاقت بن جاتا ہے، اور لڑنے کے بعد کامیابی انہی کا مقدر بنتی ہے جن کو اللہ پر کامل ایمان ہوتا ہے۔ گاڑی کا ہارن بجا تھا۔ اس نے بالکنی سے جھانکا تھا۔ جو شخص عزت اور وقار سے زمین پر قدم رکھتا تھا آج ویل چیئر پر بیٹھا تھا۔ حاشر اور علیان سامان لے آ رہے تھے۔ دانیال اس کو گھر کے اندر لے آئے۔ وہ نیچے آنے کے بجائے اپنے کمرے سے فری کے کمرے میں چلی گئی۔ یہی حکم تھا اس کو، اس کی ماں کا۔ علی اور یاسین نے اپنے بازو پر زور دے کے باسم کو ویل چیئر سے اٹھا کر صوفے پر بٹھایا تھا۔ سب اس کے ارد گرد بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ عنایا آج صبح ہی انگلینڈ سے آئی تھی۔ باسم نے نوٹ کیا، سب ہی پر نور نہیں۔ ہادیہ نے بھی نوٹ کیا، تبھی اٹھ کے کمرے میں آئی، پر روم صاف تھا، نور غائب تھی۔ آپی نور بھابی روم میں نہیں ہیں۔ نیچے آ کے اس نے ماہی سے کہا، کچن میں دیکھو یا چچی کے روم میں، وہی ہوگی۔ ہادیہ سب سے پہلے آئی ہی چچی کے روم میں تھی۔ آپ یہاں بیٹھی ہیں، آپ کو بھائی ڈھونڈ رہے ہیں، وہاں چلیں۔ ہادیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں، میں نہیں جا سکتی، تم جاؤ۔ ہادی، یہ امی کا غصہ کریں گی، جاؤ۔ کوئی نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ باسم کو آئے 2 دن ہو چکے تھے، نور اب تک سامنے نہیں آئی تھی۔ ہادیہ کمرہ صاف کر کے جانے لگی، تبھی باسم نے پکارا، گڑیا جی بھائی، نور کہاں ہے؟ آئی نہیں اب تک سامنے؟ آج اس نے ہمت کر کے بہن سے پوچھ ہی لیا، بھائی ان کو چچی نے منع کیا ہے آپ کے سامنے آنے سے، اسی لیے وہ نہیں آتی۔ ہادیہ نے مختصر جواب دیا۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ ہادیہ کو جانے کا بول کے باسم نے آنکھ پر ہاتھ رکھ لیا۔ پہلے جب ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا تو ساتھ لے جاؤ گی رٹ تھی سب کی، اور جب غلطی مان گیا ہوں تو الگ کر دیا ہے۔ عجیب ہی دنیا ہے، بیوی کو ہی دور رکھا ہے۔ کیا سوچ رہا ہے بھائی؟ حاشر نے آ کے اس سے ہلا دیا۔ تو کب آیا؟ باسم نے اٹھنے کی کوشش کی۔ حاشر نے اس کو مدد کی۔ جب تو خیال یار میں مصروف تھا الو، جب ساتھ تھی تو جو کچھ تو نے کیا اس کا اسی کا پھل ہے۔ جب اچھا کرو تو میٹھا پھل ملتا ہے، اور جب برا کرو تو کڑوا کریلا ملتا ہے۔ ہا ہا ہا، حاشر ہنسا۔ باسم نے تکیہ مارا۔ ڈوب کے مر جا، میری حالت پر مزے لے رہا ہے۔ دونوں ہنستے ہوئے بات کر رہے تھے، تبھی ہادیہ چائے لے آئی۔ آپ دونوں کی چائے، بابا آپ کو بلا رہے ہیں حاشر۔ ہادیہ نے بابا کا پیغام دیا اور کہہ کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بیٹھ کے حاشر ڈرائنگ روم میں آیا جہاں سب بیٹھے ہوئے تھے۔ آؤ بیٹا، ہم نے بات کرنی ہے۔ تبھی خیریت تھی کہ باسم قدرے بہتر ہے، بس پاؤں کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ایک آپریشن ہے، بس وہ ہو جائے پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایان صاحب حاشر سے مخاطب تھے، جی بابا میں جانتا ہوں، بات ہوئی ہے ڈاکٹر سے میری تفصیل سے، اس ماہ کی آخر میں ہم آپریشن کروا لیتے ہیں۔ حاشر نے اپنی رائے دی، ہاں ٹھیک ہے، پر ابھی تم شادی کے کھانے کا آرڈر دو، حور اور علی کی شادی ہے اور ہادیہ کا نکاح ہے۔ ایان صاحب نے کہا۔ حاشر نے چونک کر ان کو دیکھا، کس سے بابا؟ کب ہوا طے یہ سب؟ حاشر کو ہادیہ میں انٹرسٹ نہیں تھا، پر سب سن کے عجیب لگا۔ اسے بتائے بنا باقی سب کی باری میں وہ جانتا تھا کہ کس سے ہے۔ بس تو ہماری ہاں بیٹا، وہ میجر عاصم ہے، ان کے بیٹے سے طے کیا ہے، وہ کافی اچھی فیملی ہے بیٹا، باہر سے آنے والا ہے، ہادیہ کی مانگا ہے۔ اوکے، بہت اچھی بات ہے، مبارک ہو چچی آپ دونوں کو۔ حاشر نے دل سے مبارکباد دی۔ کچھ دیر بیٹھ کے وہ اٹھ گیا۔ باہر نکلتے ہی اس کا سامنا ہادیہ سے ہوا، جو کھانے کی ٹیبل لگا رہی تھی۔ اس کو سامنے دیکھ کر کنفیوز ہو گئی۔ ابھی کھانا لگانے میں دیر ہے، جب لگا بھیج دوں گی کاکا کو۔ اس نے جلدی سے چاہا کہ حاشر یہاں سے جائے، کتنی مشکل سے خود کو سنبھال رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ ایک لڑکی جب سچے دل سے کسی کو چاہے تو عمر بھر ساتھ نبھاتی ہے، پر جب اس لڑکی پر اللہ اس کا یہ واضح کر دے کہ میں نے اس سے بہتر تمہارے لیے رکھا ہے، تو پھر جو سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ خود اس کو تھام لیتا ہے، اس کو گرنے نہیں دیتا۔ پھر اس بندے کو بھی چاہیے کہ اپنی لوہے اللہ کی طرف لگا کر رکھے، پھر نہ بھٹکے۔ ہادیہ نے نور کو سمجھانے پر یہی کیا تھا۔ اپنے نکاح کی مٹھائی نہیں کھلاؤ گی؟ ہادیہ جو چپ چاپ اپنے خیالوں میں گم تھی، حاشر کے بولنے پر اچانک چونک گئی۔ جب نکاح ہو تو ہی کھلاؤں گی نا، ابھی تو کھیر بنی ہے، اسی سے کام چلا لیں۔ ہاں، نکاح کے چھوارے بھی کھلاؤں گی، تاکہ آپ جلدی سے شادی کر کے بڑے ماما کو ریسٹ دیں۔ ہادیہ یہ بول کے مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ حاشر ہنستا ہوا ہٹ گیا، جانتا تھا جب تک وہ نہیں جائے گا وہ باہر نہیں آئے گی۔
شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، سب کی شاپنگ مکمل تھی۔ آج مہندی کی رسم تھی، سب نے اپنی تیاریاں کی۔ نور نے اپنی اور باسم کی ہر چیزیں خود خریدی تھیں۔ وہ خود کو باسم سے غافل نہیں رکھ سکی۔ اس کی دوائیاں، کھانے میں پرہیز، سب کچھ وہ کرتی تھی، سامنے نہیں جاتی تھی، پر روز اللہ کے آگے دعا میں اس کی سلامتی مانگتی تھی۔ نور ارم کو ڈھونڈتی رہی تھی۔ مما کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، یہ باسم کے کپڑے ہیں، پلیز آپ علی کو دے دیں کہ ان کو دے آئے، میں تب تک پھولوں کے ہار دیکھ لوں۔ وہ مصروف سے انداز میں سب کہتی ہوئی باقی لوگوں کے کپڑے بھی دوسروں کے ہاتھ میں لے کے کھڑی تھی، ایک ہاتھ میں شاپر اور دوسرے ہاتھ میں ہینگر لیے۔ وہ اس وقت ارم کو تھکی ہوئی لگی، بالکل بیٹی اور بہو ہونے کا فرض پورا کر رہی ہو تم۔ نور، مجھے تم پر فخر ہے، سب کا خیال ہے، ساتھ بیمار شوہر کا بھی، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ ارم نے اس کے گال پر پیار کر کے دعائیں دیں۔ آپ کی دعائیں ہیں نا، بس کافی ہے۔ یہ کپڑے لے لیں ماما، اور یہ شوپر میں خود سے ہیں، ان کے ہیں، ہادیہ اور حور کو دیکھ لوں جب تک، وہ کہتی ہوئی چلی گئی۔ ارم اپنے کمرے میں آئی تو گپ اندھیرا تھا۔ باسم بیٹا، اندھیرا کیوں کیا ہے روم میں؟ انہوں نے لائٹ جلا کر باسم کو ٹوکا۔ بیٹا چلو کپڑے پہن لو، اور یہ خود سے بھی ہیں، ساتھ میچنگ کے، تمہاری بیوی نے سب خود خریدا ہے۔ ارم ہنستے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ اچھا، بہت شکریہ آپ کی بہو کا۔ وہ جلا بھنا بیٹھا تھا۔ اور اندھیرا اسی لیے کیا، میری زندگی کی روشنی آپ سب نے باہر کام میں لگا رکھی ہے۔ ابھی باہر سے ارم کے اور نور کی آواز آ رہی تھی، اسے لگا تھا وہ اندر آئے گی، پر وہ باہر سے ہی چلی گئی۔ ارم ہنستی ہوئی اٹھ گئی۔ بیٹا ہم کیا کریں، فری بھابھی نے انہیں آنے نہیں دیتی بیچاری کو۔ خیر تم اٹھ کے چینج کرو، میں جوس بھجواتی ہوں۔ اس نے اٹھ کر کپڑے دیکھ کر اس کی پسند کو سراہا اور واش روم میں گھس گیا۔ حور، یہ لو تمہارے پھولوں کے زیور، اور یہ تمہاری ہادیہ۔ نور نے جیسے ہی ہادیہ کو دیے، اس کا روتا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ہادیہ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ بھابھی بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ سب نے نکاح کا کہا تھا، یہ رخصتی بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ ہادیہ نے شکوہ کیا۔ یار تمہارے سسرال والے اپنے بیٹے کا نکاح نہیں رخصتی چاہتے ہیں، ان کا بیٹا تھا کہ ہمیشہ کے لیے پاکستان شفٹ ہو جائے، بس تبھی وہ چاہتے ہیں کہ نکاح نہ ہو، فوراً شادی ہو جائے۔ پگلی اس کو دیکھو کتنی خوش ہے۔ نور نے حور کی طرف اشارہ کیا جو خوشی خوشی سب پہن رہی تھی۔ ہا ہا ہا، دونوں ہنس پڑیں۔ یہ تو یہی رہے گی نا، تبھی خوش ہے، اور انہیں خوش رہے، آمین۔ دونوں کے ساتھ آمین کہا۔ باسم کپڑے پہن کر تیار تھا، نماز پڑھ کے ابھی اٹھا ہی تھا کہ نور اندر داخل ہوئی۔ نور نہیں جانتی تھی کہ باسم نیچے ہے، کیونکہ وہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا تھا اور نہ اپنے اوپر نیچے ہو سکتا تھا۔ نور نے باسم کو نہیں دیکھا، اپنی ہی دھن میں وہ کبرڈ کھول کے پیسے لینے لگی۔ توبہ، میں تو معصوم سمجھتا تھا، آپ تو چور نکلی نور۔ باسم نے نور کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا اور اسے کہنے لگا، چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ نور کو لگا اب وہ سانس ہی نہیں لے سکے گی۔ اس نے خود کو ریلیکس کیا۔ نہ نہیں، وہ مما نے کہا ہے پیسے لانے کو، تو بس وہ جھجک کر بولنے لگی۔ ہاں اچھا، سب کا خیال ہے، میرا نہیں ہے، بیمار ہوں، بیچارہ شوہر ہوں، تمہارا تھوڑا خیال کر لیتی۔ باسم نے اسے تنگ کیا۔ کرتی تو ہوں، دوا خانہ، کپڑے، ناشتہ سب میں، یہاں تک کہ رات کو کافی بھی میں ہی بنا کے دیتی ہوں۔ نور ایک دم مڑی اور کہنے لگی، پھر فوراً چپ ہو گئی اور نظریں جھکا گئی۔ پیلے رنگ کی گھیردار فراق، جس پر گرین رنگ کا پیچ تھا اور دوپٹے پر گرین رنگ کی کرن لگی تھی، نہایت خوبصورت چھوٹے نگوں کا کام ہوا تھا۔ باسم نے نور کو دیکھتا رہ گیا۔ پہلے سے اتنی خوبصورت تھیں آپ، یا آپ کی محبت کا کمال ہے نور؟ باسم نے اسے مخاطب کیا۔ نور نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ہاتھوں کو مسلتی رہی۔ باسم نے اس کا ہاتھ تھام کے دیکھا۔ اتنی ٹھنڈی کیوں ہو گئی ہو؟ میں نے کھا نہیں جاؤں گا۔ نور میری طرف دیکھو، تم ایک بار بھی ملنے نہیں آئی، ایک بار نہیں جھانکا کہ زندہ ہوں کہ نہیں؟ توبہ کریں باسم، نور نے ایک دم سرخ آنکھیں اٹھائی تھیں۔ توبہ ہی کرتا ہوں، روز اللہ سے معافی مانگتا ہوں، تم سے کی کیا زیادتی کی، تم بھی معاف کر دو۔ باسم نے اس کی آنسو صاف کیے۔ نور میں اتنی ہی ضبط تھی، وہ باسم کے سینے پر سر رکھ کر رو پڑی۔ میں نے آپ کو کب معاف کر دیا ہے، آپ یقین کیوں نہیں کرتے؟ آپ سے ملنے سے ماما نے منع کیا ہے، وہ کہتی ہیں آپ کو اب کچھ ہوا تو ابھی۔ باسم کو اس وقت ایک معصوم سی بچی لگی۔ بس کریں یار، کتنا روئیں گی آپ، اتنا تو خود کی شادی پر نہ روئی ہوں آپ، باسم نے اسے ہنستے ہوئے کہا۔ بات گھما دی۔ نور ایک دم پیچھے ہوئی۔ آپ راستہ دیں، مجھے جانا ہے۔
ماما ویٹ کر رہی ہوں گی۔ ہاں ہاں ہاں، وہ ویٹ نہیں کر رہی ہیں بلکہ جان کے آپ کو یہاں بھیجا ہے۔ پھر باسم نے اپنے اور ارم کی ہونے والی ساری بات بتا دی۔ اف باسم، آپ نے یہ سب کیا کتنی غلط بات ہے۔ کبھی سیدھا راستہ نہ اپنایا آپ نے، ہمیشہ الٹے کام کرتے ہیں۔ نور ایک دم سے مذاق میں چڑ گئی تھی اور پھر ہنسنے لگی۔ کیا سوچیں گی ماما، آپ نے کیوں کیا ایسا؟ نور نے پوچھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، سب ماما نے کیا ہے۔ یار چلے، آپ کو یہاں آ کے دیکھ تو لینا۔ آپ انتہائی برے انسان ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ نور نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ نہیں پتہ، آپ بتا دیں، باسم نے اس کا ہاتھ تھام کے کہا۔ نور اب بس بہت ہوا، پلیز اب دور مت جانا۔ اچھا جی، پہلے تو خود مصروف تھے دور کرنے میں، اب اتنی محبت کیسے جاگ گئی؟ جاگی تو پہلے بھی تھی، میں نے سلا دیا تھا، تھوڑی ریسٹ کر لے، اب پھر جگا دیا ہے کہ بہت ہو گیا، اب اٹھ جاؤ، نور نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ تبھی علی نے اندر جھانکا۔ بھائی، اگر آپ دونوں کا ملاپ ہو گیا ہو تو بھابھی کو چھوڑ دیں، سب ڈھونڈ رہے ہیں، اور اگر پری ماما آ گئیں تو آپ دونوں گئے کام سے۔ نور نے ہلکا سا تھپڑ لگایا۔ بہت بدتمیز ہو، ایسے تنگ کرتے ہیں کیا؟ یار آپ میری طرف سے ہیں، چلے میری انٹری کا ٹائم ہے۔ وہاں ہادیہ کا ہسبینڈ صاحب بیٹھے ہیں۔ پوری آفت ہو تم، علی، باسم نے مصنوعی غصے سے کہا اور نیچے کی طرف چل دیا۔ نور نے فوراً باسم کو تھاما تاکہ وہ گر نہ جائے اور آسانی سے چل سکے۔ عورت موم کی طرح ہے، محبت دو تو پگھل جائے اور نفرت دو تو پہاڑ بن کے سہ لے، مگر مرد میں کوئی بھی نقص ہو عورت برداشت کر لیتی ہے، غربت میں بھی جی لیتی ہے، پر اگر وہی مرد اس کی ذات کی دھجیاں اڑا کر، اس کو ذلیل کر کے، اس کے کردار پر انگلی اٹھائے واپس لوٹ آئے تو ایسے مرد کو صرف ایک عورت ہی قبول کرتی ہے۔ مرد میں اتنا ضعف نہیں ہے، وہ طعنہ دے سکتا ہے مگر قبول کرنے کی ہمت نہیں رکھ سکتا۔ مگر کچھ مرد ہیں اس معاشرے میں جو خلوص سے اللہ کی رضا کی خاطر قبول تو کرتے ہیں، مگر لوگ زندگی بھر تنگ کرتے ہیں۔ عورت محبت میں بہت گری، نیچے روشنیوں کی بہار تھی، وہ دونوں قدم اٹھا کے قدم ملائے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے چل رہے تھے۔ بہت سے لوگوں کی نگاہ اٹھی اور پلٹنا ہی بھول گئی تھی وہ، اور بہت سے لوگوں نے ہمیشہ ساتھ ہنستے مسکراتے رہنے کی دعا دی تھی۔ بھابھی، جن کا ساتھ اللہ نے لکھا ہو انہیں کوئی انسان کتنی بھی کوشش کر لے کبھی دور نہیں کر سکتا۔ معاف کر دیں، بچی ہے، آج دونوں اپنی اصل جگہ پر ہیں، دل سے دعائیں دیں۔ ماں ہیں، ماؤں کی دعاؤں میں اللہ نے خاص تاثر رکھی ہے، ہمیشہ قبول ہونے کی سند ہے۔ فری بیگم نے دونوں کو ساتھ دیکھ کر اپنے پاس بلایا۔ ماما، وہ میری غلطی نہیں ہے، پاس جا کے نور نے ڈرتے ہوئے کہا۔ فری ہنس دی۔ تبھی باسم نے بیچ میں بول دیا۔ ہاں جی، میں نے ماما سے کہا تھا، نور کا انہوں نے بھیجا ہے، یہ خود نہیں آئی، چچی امی وہاں موجود تینوں خواتین اس کی محبت پر نثار ہونے کو تیار تھیں۔ ارے بس دونوں خوش رہو، بس ساتھ رہو، جاؤ اسٹیج پر جاؤ، آج تو بہن جیسی نند کی شادی ہے۔ نور بڑی امی سے دونوں کو بھجوا کے نور کا ہاتھ تھامتے اسٹیج پر اوپر نہیں چڑھ سکتا تھا۔ دور کھڑی علی نے مسکرا کر دیکھا۔ ڈونٹ وری باسم، میں نے اس سے زیادہ اذیت دوں گی۔ تبھی حاشر نے نور کو ہٹایا اور عالیان کے ساتھ مل کر اس کو اسٹیج پر لے کے آئے۔ وہاج سے مل کر سبھی خوش تھے، نکاح ہو چکا تھا اور رخصتی تھی۔ بڑوں کی دعاؤں کے زیر سائے میں گھر میں ہی آئی اور دوسری گھر سے گئی۔ ہال سے گھر آ کے رسم کر کے بہت تھکن تھی۔ باسم کو دوائیاں لے کر وہ کمرے میں آئی۔ باسم، کھانا کھا لیا ہے، پلیز دوائی لے لیں، مجھے سونا ہے، میں بہت تھک چکی ہوں، جلدی کریں۔ ارے حوصلہ کرو، گھوڑے پر کیوں سوار ہو، تمہارا شوہر ہوں، یہی ہوں، بھاگا نہیں جا رہا ہوں، لیٹ جاؤ، تم منع کس نے کیا ہے؟ آپ جلدی دوائی لے لیں تو میں جاؤں گی نا۔ وہ جو دوائی کھا کے پانی کا گلاس رکھ رہا تھا ایک دم چونک گیا۔ کیوں، آپ نے کہاں جانا ہے؟ یہاں نہیں سونا؟ باسم کو حیرت ہوئی۔ اس کی شکل دیکھ کے نور کو ہنسی نکل گئی۔ سو سویٹ، میرے مجازی خدا، جب تک آپ بالکل اپنے پاؤں پر نہیں کھڑے ہو جاتے تب تک تو دور ہی رہیں گے۔ ہاں، نور ہنستے ہوئے بولی۔ کیا میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں؟ یہ دیکھو، جیسے ہی کھڑا ہوا ایک دم لڑکھڑا گیا۔ ہاں، دیکھا، ابھی آپ کمزور ہیں۔ حاشر آپ کو پرسوں لے جا رہا ہے ڈاکٹر کے پاس، کل ولیمہ ہے، پھر آپ کا چھوٹا سا آپریشن ہے اور پھر آپ ٹھیک ہو جائیں گے، یہ جو ہلکی سی لرزش ہے وہ بھی چلی جائے گی۔ نور نے اس کو بیڈ پر بٹھایا اور واپس پاؤں اوپر کیا۔
آپ آرام کریں، میں صبح آؤں گی، شب خیر۔ اس سے سونے کا بول کر وہ کمرے سے آ گئی، وضو کیا اور نماز پڑھی کہ اللہ کی بارگاہ میں شکر کیا۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ جی جو کام تم اللہ پر سپرد کر دو اس میں گھاٹا نہیں ہوتا، اس میں نفع اور نقصان نہیں ہے، کیونکہ نقصان تو ہم سب اٹھاتے ہیں جب کوئی کام خود کرنے کی ٹھان لیں اور خود کوشش کریں، آپ کی مدد طلب نہ کریں ہمارے لیے، جب کب اللہ اچھا ایک بہتر جانتے ہیں۔ میں نے باسم کو خود سے خوش کرنے کے لیے کوشش کی، ناکام رہی۔ السلام علیکم جنگلی بلی، کیسی ہو؟ علی نے آتے ہی جس انداز میں پکارا تھا، حور کے لیے کنٹرول کرنا مشکل تھا پر کرنا تھا۔ اچھا یہ پرانی فلموں کی ہیروئن کیوں بنی ہو؟ اتنا لمبا گھونگھٹ کیوں نکالا ہے؟ تاکہ تم جیسے سڑک چھاپ سے مجھ جیسی حسین لڑکی بچ سکے، لنگور لگ رہے ہو پورے۔ حور نے جھٹکے سے دوپٹہ پیچھے کر کے بولا تھا، دیکھا ہو نا جنگلی بلی کیسے بیچ پنجے مارنے آئی ہو؟ علی نے فل ستانے والے پلان بنایا تھا، دیکھو باز آ جاؤ ورنہ بہت برا ہوگا۔ علی کو وارننگ دی گئی پر اثر کسے تھا؟ اچھا چلو شاباش، اچھے بچوں کی طرح میرے تعریف کرو۔ علی نے کالر کھڑا کیا، تعریف کرتی ہے میری جوتی، تم میرے منہ دکھائی کا گفٹ دو اور 9 2 11 ہو جاؤ۔ نور نے مکہ بنا کر مارا، اوف یار کتنی سوکھی ہو، پر طاقت دیکھو ایسی جیسے بلڈوزر ہو، ہاتھ توڑ دیا مجھ معصوم کا۔ علی نے دہائی دی، اور کون سا گفٹ؟ میں یہ حسن چہرہ نہیں دیکھا، تم جو دوپٹہ اوپر کیا تو میں نے بھی دیکھ لیا ہے، پھر اب کوئی گفٹ نہیں ہے، چلو سو جاؤ۔ اٹھی اور دروازہ کھول کے کھڑی ہوئی، حور نکلو باہر، شاباش نکلو۔ حور نے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ واٹ، پاگل ہو؟ اتنی رات کو میں باہر کیوں؟ کسی نے دیکھا تو کیا کہے گا؟ یہی کہ تم غریب انسان منہ دکھائی کے گفٹ نہیں لا سکے تبھی باہر ہو، اور گفٹ ہو تو آنا، نکلو اب۔ علی کو بات بگڑتی ہوئی لگی، حور گفٹ یہ ہے، پلیز یار دروازہ بند کرو، کوئی آ جائے گا۔ دیتا ہوں۔ علی نے فوراً مظلوم سی شکل بنائی، پہلے لائن پر آ جاتے یہ سب نہ کرتی، فضول میں غصہ دلا دیا۔ تبھی نور سامنے آئی، کیا ہو رہا ہے؟ دروازہ کیوں کھلا ہے؟ نور کو دیکھ کر حور کی سٹی بٹی گم ہو گئی۔ آپی وہ ہم کچھ نہیں، گرمی بہت ہے نا تو بس دروازہ کھول دیا۔ حور نے مدد کے لیے علی کو دیکھا، پر وہاں صاف لکھا تھا، اب بچ کے دکھاؤ بچو۔ اچھا پر ایسی تو فل اسپیڈ پر گڑیا، کیا ہوا؟ سچ بولو۔ نور نے دیکھا، بچو آپ کو پتا ہے اس نے مجھ سے کہا کہ لنگور لگ رہا ہوں، گفٹ نہیں لایا، اور یہ تو روم سے باہر نکال رہی تھی، ہا ہا ہا۔ نور ہنستی چلی گئی۔ آپ ہنس رہی ہیں بچو؟ علی نے رونی شکل بنائی، تم دونوں پاگل ہو، اس وقت بھی لڑ رہے ہو، توبہ حد ہے بھائی، چلو سو جاؤ، اور علی جو لایا ہے وہ گفٹ دو، ورنہ پکا تم باہر صوفے پر سو گے۔ نور ہنستے ہوئے دروازہ بند کر کے باسم کے روم میں انٹر ہوئی جہاں وہ سویا ہوا تھا۔ نور نے ایک نظر اس کو دیکھا، کچھ دن پہلے جائے نماز پر بیٹھی نور کے ماتھے پر باسم محبت کی مہر لگائی تھی۔ نور نے جھک کے آج اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر لگائی اور صوفے پر لیٹ گئی۔ کب نیند آئی اسے پتہ نہ چلا۔ یار سوری نا، اب بس کرو۔ علی کو مذاق مہنگا پڑا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا، یاسیر الو کے پٹھے، تم ملو صبح، دیکھنا تیری وہ درگت بناؤں گا جو میری بن رہی ہے، قسم سے۔ قسم سے اب کسی سے شکایت نہیں کروں گا۔ میرا گفٹ؟ حور نے ہاتھ آگے کیا، خوبصورت مہندی لگے ہاتھ انتہائی دلکش لگ رہے تھے۔ علی اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو دیکھا اور ڈیری ملک کی چاکلیٹ کا بڑا سا ڈبہ اس کے ہاتھ میں رکھا۔ آئی لو یو سو مچ علی، اتنی زیادہ؟ وہ بچوں کی طرح اچھل پڑی، وہ جانتا تھا اسے بہت پسند ہے چاکلیٹ، تبھی اس کے چہرے پر آج بھی وہی معصومیت تھی جسے دیکھ کر علی کو وہ اس معصوم لڑکی سے محبت ہوئی تھی جب وہ علیان کے بازو کے حصار میں تھی اور وہ کھڑی رو رہی تھی۔ آپ کھائیں گے؟ حور نے پکارا۔ وہ ماضی سے حال میں لوٹا، اس کی آواز پر۔ اس نے وہیں سے کھایا جہاں سے حور نے کھایا تھا، دونوں میں عمر زیادہ نہیں، بس 4 سال کا فرق تھا، پر اسے سب نے بچوں کی طرح رکھا، اسی لیے کچھ حرکتیں بچوں جیسی ہی تھیں حور میں۔ حور اب سو جاؤ، صبح اٹھنا ہے، ولیمہ ہے، علی نے حور کو دیکھ کے کہا جو کھانے میں مصروف تھی۔ کس کا ولیمہ؟ حور نے پوچھا۔ اوہو، ہادیہ آپی کا۔ اس نے جلدی سے چیزیں سمیٹیں اور چینج کرنے چلی گئی۔ محبت میں ہلکی پھلکی لڑائی جھگڑے ہونے چاہیے، محبت تازہ دم رہتی ہے۔
بیٹھ بیٹھ کر کمر دب گئی۔ تبھی ہادیہ تھوڑی دیر سوئی تھی کہ کسی کے دروازے پر بند کرنے کی اس کی آنکھ کھلی۔ وحاج ایک دم اس کے پاس بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھا۔ اس کے قدموں کی لرزش تھی، صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ ڈرنک کر کے آیا ہے۔ ہادیہ کا دل کانپ گیا۔ اللہ کی بات کی سزا ہے، ایسا شوہر کیوں؟ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ وحاج نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ڈھنڈی یخ ہو چکی تھی، اور اوپر سے وحاج کے منہ کے بو اسے جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ آپ نے ڈرنک کی ہے، پلیز جائیں، جب نشہ اتر جائے تب آنا۔ وحاج نے اس کو دیکھا۔ تم جیسی لڑکیاں خود کو سمجھتی کیا ہیں؟ پارسا ہو بہت؟ تم جیسی لڑکیاں میری دوست ہیں، بلکہ دوستوں سے بڑھ کے ہیں۔ وحاج نشے میں کہہ رہا تھا کہ تم شاید نہ سمجھتا، پر ہادیہ کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک نامحرم سے محبت کی اتنی بڑی سزا تو نہیں مل سکتی نا اللہ جی؟ آپ تو رحمان ہیں، رحیم ہیں، رحم کرتے ہیں، غفور ہیں، غفار ہیں۔ آپ اپنی ہادیہ کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کریں گے نا؟ پر اس کی کمر پر وحاج کا ہاتھ تھا اور دوسرے ہی ہاتھ سے وہ اس کو ہاتھ کو تھام رکھا تھا۔ ہادیہ کے دل نے پہلی گواہی دی کہ یہ انسان ٹھیک نہیں ہے۔ جس کو سوچ کر ہی، جس کے چھونے سے ایسا احساس ہو نہیں، اس نے خود کو اس کے چنگل سے نکالنے کی کوشش کی، پر ناکام رہی۔ گرفت مضبوط تھی، وہ نشے میں بھی اپنی طاقت کا استعمال کر سکتا تھا۔ تبھی پاس رکھا گلدان اٹھا کے نور نے اس کے سر پر مارا، شیشے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس نے بیڈ سے اپنی چادر اٹھائی، موبائل اٹھا کے نیچے بھاگی۔ وہ روتی جا رہی تھی اور اللہ کو پکارتی جا رہی تھی، اندھا دھند بھاگتی گئی۔ فل اندھیرے میں اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کہیں تو وہ روتی جا رہی تھی اور اللہ کو پکارتی جا رہی تھی، اندھا دھند بھاگتے ہوئے۔ فل اندھیرے میں اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کہیں آ تو نہیں رہا۔ تبھی زور سے آتی گاڑی سے اس کی ٹکر ہوئی۔ گو کہ گاڑی والا بریک لگا چکا تھا، پر وہ پہلے ہی بدحواس تھی، اب رہی سہی کسر پوری ہوئی تھی۔ وہ ڈر سے، خوف سے بھاگی کہ کہیں وہ گاڑی میں نہ آ گیا ہو۔ واپس آ کے مڑی، تبھی ایک مہربان سی آواز سن کر پلٹی۔ اس نے گاڑی سے اتر کر اسے آواز دی تھی، ہادیہ رکو، کہاں جا رہی ہو؟ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے گھر لے چلیں پلیز، میں مر جاؤں گی اور وہاں نہیں جاؤں گی، مجھے لے چلیں۔ آرمی کی یونیفارم میں وہ اسد کے گلے لگی بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ اسد نے اس کو اپنے حصار میں لیا اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر جا کر سب سے کیا کہنا ہے وہ نہیں جانتا تھا، کتنے سوال اٹھیں گے، کیا کہیں گے سب، اتنی رات دونوں ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تبھی اسد نے گاڑی روکی اور ہادیہ تم کہاں سے آئی ہو؟ میرا مطلب ہے ان گھروں میں سے تمہارا سسرال کون سا ہے؟ وہ جو بس روئے جا رہی تھی اسد کو دیکھنے لگی۔ میں واپس نہیں جاؤں گی، سنا آپ نے؟ ہیلپ کرنی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں خود چلی جاؤں گی، وہ چیخی تھی۔ اسد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، آہستہ، بیوقوف، روڈ پر تماشا بناؤ گی کیا؟ کافی دیر سمجھانے پر اس نے سامنے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ اوکے آپ بیٹھے، میں اندر سے ہو کر آتا ہوں۔ گاڑی لاک ہے، آپ سیف ہیں یہاں، میں ابھی آیا، کوئی آئے تو دروازہ نہ کھولنا۔ گاڑی لاک کر کے وہ جیسے ہی گھر کی طرف مڑا، ابھی اندر قدم رکھا ہی تھا کہ اسے گڑبڑ کا اندازہ ہوا۔ لڑکے لڑکیاں فل نشے میں تھے اور ڈرنکس بھی یوز ہو رہی تھی۔ اسد نے باہر دروازہ بند کیا اور پولیس کو کال کر کے ایڈریس دیا اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اسے پتہ چلا کہ اب اسے کیا کہنا ہے۔ صبح 7 بجے وہ دونوں ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ فہمیدہ بیگم نے دیکھا، باقی سب نے بھی، جو اٹھنے کے بعد چائے پی رہے تھے، لانج میں ہی موجود تھے، سب ناشتے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر ارم کو لگا اب وہ سانس نہیں لے سکیں گی۔ اسد نے بازو کے حصار میں جس لڑکی کو تھام رکھا تھا، ابھی وہ کچھ دیر پہلے رخصت ہونے والی لڑکی، دونوں میں فرق تھا۔ وہ سجی سنوری رخصت ہوئی اور یہ اجڑی ہوئی واپس لوٹی ہے۔ دیکھو ذرا اپنی تربیت ارم، ہاتھ پکڑ کے جس کے ساتھ بھیجا تھا وہ تو وحاج تھا، بھاگ کے اسد کے ساتھ واپس اسی گھر میں آئی ہے۔ اگر شادی کرنی ہی اسد سے تھی تو کہتی، کم از کم خاندان پر بدنامی کا ٹھپکا نہ لگواتی۔ فہمیدہ بیگم نے زبان کا زہر اگلا، جیسے چائے نہیں کریلے کا شربت پیا ہو۔ نور بھاگتی ہوئی ہادیہ کے پاس گئی۔ نور کو دیکھتے ہی وہ ضبط کھو بیٹھی۔ نور آپی، ان کو اندر لے جائیں، اسد نے نور کو کہا اور وہ سر ہلا کر جانے لگی۔ ہاں ہاں لے جاؤ اس کو، اور تم، میں اگر ہرگز جیسے انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ علی نے ناگوار لہجے میں اسد کو دیکھا تھا۔ تبھی ایان صاحب مشکل سے بولے، ابھی ہم زندہ ہیں اور اس وقت یہیں موجود ہیں، جاؤ اسد منہ ہاتھ دھو، پھر بات کرتے ہیں۔ دانیال، تم وحاج کے باپ کو فون کرو اور پوچھو کہاں ہیں آپ کے ہونہار بیٹا اور ان کی بیوی۔ کال کرو۔ ایان صاحب کی آواز میں آج غصہ نہیں تھا، ندامت، اور صرف شرمندگی تھی۔ وہ اپنی پھول جیسی بیٹی کی نظر ملانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ وہ ایک دم صوفے پر گر جاتے اگر ہاشر آگے بڑھ کر نہ تھام لیتا۔ بابا آرام سے، حوصلہ کریں۔ سبھی ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ آج
مجھے یقین ہو گیا کہ میں ایک اچھا باپ نہیں بن سکا۔ پہلے نور کے ساتھ زیادتی کر گیا، اب ہادیہ۔ میری دونوں پھول جیسی بیٹیاں رول گئیں جنہوں نے کبھی دکھ نہ دیکھے۔ ایک 7 مہینے تک دکھ درد جھیلتی آئی اور ایک شادی کی صبح ہونے والی پہلے ہی گھر آئی۔ ایان صاحب رو رہے تھے۔ آج دوسری بار انہوں نے خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ بابا ایسا نہ کہیں۔ نور ہادیہ کے لیے گرم دودھ لینے آئی تھی۔ ایان صاحب کے ہاتھ تھام کے عقیدت سے آنکھوں پر لگا لیے، چوم لیے۔ بابا، آپ کی بیٹیوں کو آپ سے کبھی شکایت نہیں رہے گی۔ آپ بہترین باپ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ بابا، آپ کہتے ہیں نا ہمیں زندگی میں وہی ملتا ہے جو اللہ کے نزدیک ہمارے لیے بہترین ہے، بہترین سے بھی بہترین ہو۔ بابا، آپ نے اپنی پوری زندگی اپنے بچوں کو اس گھر کے لیے وہ کیا جو آپ کے نزدیک بہترین تھا۔ آپ نے اپنی بیٹیوں کے لیے وہی بہترین چنا۔ اللہ بہتر جانتا ہے بابا کہ ہادیہ کے لیے کون بہترین تھا، حاج یا کوئی اور۔ اس کا نصیب ہے جسے اللہ نے اس کا مضبوط محافظ بنایا ہے۔ اور میں بابا، میں بہت خوش ہوں۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہے، ندامت ہے۔ اور بابا جان کہتے ہیں نا نور، جب ہمیں اپنی غلطیاں گناہ کا احساس ہو جائے تو ہمیں ندامت ہو کہ ہم نے غلط کیا ہے تو فوراً اللہ کے حضور معافی مانگ لیا کرو کہ گناہ کے بعد ندامت کی توفیق بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ بابا، ہم خوش ہیں۔ آپ اس طرح خود کو بلیم نہ کریں، یہ ہمارے لیے اذیت نہیں جتنا آپ کا خود کو قصوروار ماننا ہمیں اذیت دے گا۔ جو ہمارے نصیب میں تھا وہ مل گیا۔ آپ دعا کریں اللہ اسے صبر دے، اسے حال سے نکالے، اسے مدد کرے۔ بابا، وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم تھیں۔ پری کو اپنی بیٹی پر ہمیشہ فخر تھا اور آج یہ تربیت دیکھ کر انہوں نے اللہ کا شکر کیا تھا، کیونکہ اولاد ماں باپ کے لیے آزمائش ہے۔ بیٹیاں ہوتی ہی سب کی سانجی ہیں، ایک کا دکھ سب کا دکھ ہوتا ہے۔ اللہ سے بیٹی مانگتے مگر صدقہ پنجتن پاک کے صدقے مانگتے، کیونکہ اگر ہم صدیوں کے صدقے اس اولاد مانگیں گے تو نصیب بہت اچھا ہوگا۔ اور اگر تھوڑی آزمائش آ جائے گی تو مگر آزمائش اللہ انہی کو دیتا ہے جو اس کے محبوب ہوتے ہیں، جن کی زبان پر اللہ اپنا ذکر جاری کروانا چاہتا ہے۔ تھوڑے جھٹکے ضرور تھے، تبھی انسان کو پلٹنے میں دیر لگتی ہے۔ زانیال صاحب نے کال کرنے پر انہیں جو اطلاع ملی وہ وہیں گر گئے۔ علیان اور علی بھاگتے تھے۔ بابا چاچو پر ہوش میں نہیں تھے۔ با کردار بیٹیاں جب بد کرداری کا داغ ماتھے پر نہ چاہ کر بھی سجاتی ہیں تو ہنستے ماں باپ کی دنیا ایسے ہی لٹ جاتی ہے۔ دانیال کو گھر آئے 2 گھنٹے ہوئے تھے۔ ہلکا سا اٹک ہوا تھا پر وہ سنبھل گئے تھے۔ دانیال صاحب نے سب کو بتا دیا تھا کہ ہادیہ کے سسرال والوں نے کہا ہے کہ ہادیہ نے ان کے بیٹے پر جان لیوا حملہ کیا ہے، وہ زخمی ہے اور اس نے ہادیہ کو طلاق دے دی ہے۔ ارم اس وقت سے روئے جا رہی تھیں اور فہمیدہ اپنی زبان کا زہر اگلنے سے باز نہ آئیں۔ یہ نہیں بتایا کس عاشق کے ساتھ بھاگی ہے۔ اللہ اللہ، خدا کا عذاب دیکھو۔ نہیں تھا تو پہلے بول دیتی۔ اور وہ اسد، اسے تو چھٹی نہیں مل رہی تھی، اچانک اتنی رات کیسے آ گیا؟ خوب سمجھتی ہوں، یہ سب بہانے ہیں ان کی۔ میری بیٹی کا تو نصیب ہی کھا گئی یہ لڑکی۔ بس کریں پھپھو، کب سے بولے جا رہی ہیں۔ خدا سے ڈریں کہ کہیں آپ کی بیٹیوں کے آگے نہ آ جائے یہ سب۔ جو کچھ پتہ نہ ہو تو چپ ہی رہیں۔ کافی دیر سے کھڑی نور کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ ہادیہ کے دل پر یہ لفظ کیسے تیر بن کے برس رہے تھے۔ بھابھی، کچھ ہوش کریں، آپ کے سگے بھائی ہیں اور اس وقت بھی ایسے لفظ استعمال کر رہی ہیں۔ ارم نے دکھ سے ان کو دیکھا، تبھی سحر نے بھی آج ماں کو ٹوکا۔ مومانی اور نور ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہوش کریں کچھ۔ ہم آج جو کچھ بھی ہیں دونوں ماموں کی وجہ سے ہیں، ورنہ ہمارے باپ کے گھر والوں نے جب ہمیں بھری بارش میں گھر سے نکالا تھا نا تب کوئی رکھنے کو تیار نہ تھا۔ بس ایک کال کی تھی دونوں ماموں کو۔ رات کے 3 بجے کیسے بھاگتے ہوئے آئے تھے یاد کریں۔ اور آج ہم جس گھر میں ہیں وہ نور کا ہے، جو ماموں نے مرنے سے پہلے ہی آپ کو دے دیا ہے، کیونکہ آپ کی 2 بیٹیاں ہیں، آپ کے پاس رحمتیں ہیں اور رحمتیں چھپا کے رکھنے کے لیے ہیں، سرعام دکھانے کے لیے نہیں۔ پلیز چپ رہیں۔ فہمیدہ بیگم کی آنکھیں جہاں نم ہوئی تھیں وہیں دور کھڑی علی کو 100 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے، یہ سچ نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ پھپھو نے کہا تھا میرے بابا کو باران ماموں نے خود مارا ہے۔ پھر کیسے وہ اتنا بڑا احسان کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ میں آج ہی پھپھو سے بات کروں گی۔ علی بھاگتی ہوئی کمرے سے نکلی۔ میری نفرت اسی لیے ہے نور سے، اس کے بابا قاتل ہیں، وہ قاتل کی بیٹی ہے، میری خوشیوں کی قاتل، میرے محبت چھین لینے والی قاتل۔ تم سے صرف نفرت ہے، بس بہت نفرت۔ نور نے اس کے کال ملائی۔ السلام علیکم پھپھو،
کیا ہوا بیٹا، رو کیوں رہی ہو؟ پھپھو نے اپنے کہا تھا میرے بابا کو باران ماموں نے مارا تھا، کیا یہ واقعی سچ ہے؟ ہاں یہی سچ ہے، پر کیوں پوچھ رہی ہو بیٹا؟ سحر نے جو کہا وہ سب اس نے پھپھو کو بتا دیا۔ بیٹا تمہارے ماموں نے اتنا بڑا ظلم کیا تھا، اب پر بھرپائی تو کرنی ہی تھی، سو یہی صحیح۔ بیٹا تم ان باتوں کو بھول جاؤ اور بس اپنی زندگی شروع کرو، اور اسد کے ساتھ جو ہونا تھا ہو چکا ہے۔ اچھا تمہارے انکل بلا رہے ہیں، پھر بات ہوگی، اللہ حافظ۔ میرا باپ مر گیا اور آپ کہتی ہیں سکون سے رہوں اور خوش رہوں، زندگی گزار دوں؟ نہیں نہیں، کبھی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب کی بار سب تہس نہس کر دوں گی۔ ہادیہ تھوڑا سا کھا لو، کب تک یوں ہی بیٹھی رہو گی؟ کل رات سے کچھ نہیں کھایا ہے تم نے؟ ہادیہ کو کھانا کھلانے میں لگی تھی، پر وہ کھانے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ نور آپ نے صبر کیا نہ، پتہ ہے جب بھائی ICU میں تھے تو میں نے آپ کو کہا تھا ان کو معاف کر دیں، کہیں آپ کا صبر ان کے آگے نہ آ جائے، پر دیکھیں وہ ٹھیک ہو گئے۔ پر اس ظلم اور ستم کی بھرپائی کسی اور کے حصے میں آئی۔ ہادیہ کی آنکھوں نے آنسو جلد ہی جاری تھے، وہ اتنے گھنٹوں میں اب روئی تھی۔ نور نے اسے گلے لگا لیا۔ پگلی ہو گئی ہو کیا؟ ایسا کچھ نہیں ہے، باسم کو بھی یہی لگتا ہے کہ ان کے کیے کا ظلم ان کی بہن کے حصے میں آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نور میں نے آپ کے ساتھ جو ظلم کیا وہ میری بہن کے آگے آیا، مکافات عمل ہے، وہ کہتے ہیں مکافات عمل دے، میری بہن گزار رہی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ کسی کی بہن کے ساتھ برا کرو لوٹ کر ضرور آتا ہے، بندہ معاف کر دیتا ہے پر اللہ ظلم نہیں برداشت کرتا اپنے بندوں پر۔ اور جب کہ ہادیہ میں ناراض نہیں ہوں نہ غصہ، میں معاف کر چکی ہوں۔ نور نے روتے ہوئے کہا تھا بابا کا خیال کرو ہادیہ، وہ خود کو قصوروار سمجھتے ہیں، تم پلیز ان کے لیے ہی کھا لو۔ نور نے بابا سے ناراض نہیں ہوں، میرے بابا بہت اچھے ہیں، میرے بابا نے جو کیا میرے حق میں اچھا تھا، یہی بہتر لگا وہ کر دیا، میں ان سے ناراض نہیں ہوں۔ پتہ ہے نور، جب وہ انسان میرے قریب آیا مجھے قبر یاد آ گئی، قبر میں موجود کیڑے جیسے جسم پر رینگتے ہیں۔ نور آپ نے پھپھو کی باتیں سنی ہیں، کیسے تیر برسا رہی تھی، میرے بابا کو برا بھلا بولتی ہیں۔ میں اسد کے ساتھ نہیں بھاگی تھی، میں اپنی عزت بچا کے بھاگی تھی، وہ شخص بہت گندا اور گھٹیا تھا، میں اگر اس کو نہ مارتی سب برباد کر دیتا۔ میں اپنی عزت بچا کے بھاگی تھی، تبھی راستے میں اسد مل گئے، وہ نہ ملتے تو پھپھو کیا کہہ سکتی تھی کہ میں بھاگی ہوں کسی عاشق کے ساتھ، پر میں لوٹ کے گھر آئی ہوں، بھاگی نہیں نور، بھاگی نہیں۔ درد سے جب بندہ سسکتا ہے تو آہیں بھی کوئی سننے والا نہیں ہوتا، اپنے ایسے موقع پر اگر اپنے زہر جیسی زبان بند رکھیں تب ہی ایسے حالات سے نبٹا جاتا ہے۔ اسد نے دروازہ بجایا، نور نے اندر آنے کا کہا۔ ایان صاحب کو دیکھتے ہی ہادیہ اٹھ گئی۔ بابا آپ کیسے ہیں؟ یہ سب آپ کی طبیعت خراب ہے کیا؟ اسد ان کو چھوڑ کر باہر ہی چلا گیا۔ بابا میں ٹھیک ہوں، آپ یقین کریں، آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے بابا۔ آپ ٹھیک تو ہادیہ ٹھیک، آپ کو کچھ ہوا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ ایان صاحب نے اس کے ماتھے پر چوما جو ہمیشہ اپنی بیٹی پر فخر تھا، پر آج آپ نے میرا سر اور بھی بلند کر دیا۔ آپ نے بابا کے پھر بھی آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں۔ ایان صاحب نے ہادیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ نہ کریں بابا، مجھے گناہگار نہ کریں پلیز۔ ہادیہ نے ہاتھ پکڑ کے گلے لگا لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے چلے آئے۔ خوشحال بیٹیاں جب اجڑتی ہیں تو باپ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ مہینے کیسے گزرنے لگے پتہ نہ چلا۔ ہادیہ کی عدت پوری ہوئی اور وہ وہیں اللہ نے آلیان کو بیٹی کی رحمت سے نوازا۔ کہتے ہیں جب اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو اپنے بندے کو بیٹی سے نوازتا ہے، تبھی آلیان نے اپنی بیٹی کا نام آیت رکھا، اور ساتھ ہی اسد اور علی کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سب ماہی کے روم میں بیٹھ کر شادی کی شاپنگ دیکھ رہے تھے کہ ہادیہ بہت کم سب کو ساتھ بیٹھا کرتی تھی، آج بہت مشکل سے آئی تھی۔ سب کے بیچ میں بعض دفعہ جرم نہ ہونے کے باوجود لوگ آپ کو مجرم سمجھتے ہیں، اور بعض دفعہ ہم لوگ کی اس بات کو صحیح ثابت کر کے خود ہی دور ہو جاتے ہیں۔ ماہی آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے، بہت کیوٹ، اس کی ناک آپ کی طرح ہے اور اس کی آنکھیں۔ ہادیہ بولتے بولتے رک گئی۔ کیا ہوا، رک کیوں گئی؟ آپ بتائیں کس طرح ہیں مانو کی آنکھیں؟ ہور نے غور سے ہادیہ کو دیکھا۔ پتہ نہیں، لگتا ہے بہت قریب سے دیکھی ہیں، پر کس کی یہ نہیں پتہ۔ چہرہ دھندلا ہے اور ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں بولے جا رہی تھی۔ سب نے حیرت سے ہادیہ کو دیکھا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ آلیان اور باسم اندر آئے۔ آلیان نے اپنی بیٹی کو لینے کے لیے ہادیہ کی طرف ہاتھ کیے۔ اس نے ارم سے
آرام سے آیات کو دے دیا۔ بھائی اس کی آنکھیں آپ سے نہیں ملتی نا؟ ہادیہ نے سوال کیا۔ عالیہ نے اس کو مسکرا کے دیکھا۔ نہیں گڑیا، اس کی آنکھیں مجھ سے نہیں ملتی۔ وہ اپنی بیٹی کو پیار کر کے واپس اسے دیے چکا تھا۔ آپ لوگوں کی شاپنگ کب اینڈ ہوگی؟ باسم اب چل پھر سکتا تھا تبھی آفس سے آیا تھا۔ اب اس کو کوئٹہ جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے۔ بس ختم ہو گئی ہے، اب صرف گولڈ لینا ہے۔ وہ آرڈر دے دیا ہے، بس باقی ہمارا مکمل ہے۔ آپ لوگوں کی تیاریاں ہو گئی ہے؟ ہال میں آ گیا ہے۔ نور جو سب کو چائے دے رہی تھی باسم کو چائے دیتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جی میڈم، ہماری طرف سے بے فکر رہیں۔ اس نے مسکرا کے نور کو دیکھا۔ آپ کو بابا بلا رہے ہیں، چلیں میں ساتھ چلتی ہوں۔ چائے دینی ہے، اس نے باسم کو اٹھنے کا کہا اور دونوں ساتھ نکلے۔ چائے تو بہت اچھی بنا لیتی ہیں آپ۔ اچھا جناب، میں سب اچھا بنا لیتی ہوں، نور نے اتراتے ہوئے کہا۔ جی سب کو بیوقوف بھی اچھا بنا لیا، باسم نے اس کی چوری پکڑی۔ نور نے پہلے گھور کے دیکھا، پھر ہنسنے لگی۔ بڑا جاننے لگے ہیں بھائی، پہچاننے لگے ہیں، خیر ہے نا؟ جی جی بالکل خیر ہے۔ جھوٹ کیوں کہا؟ باسم نے مگ کچن میں ٹیبل پر رکھا۔ انایا پھپھو نے ہادیہ کا رشتہ پھر سے مانگا ہے شہری بھائی کے لیے، ساتھ ہی لمبی تقریر بھی کہ آج کل لوگ کہاں پسند کرتے ہیں ایسی لڑکیاں، ہم نے اپنی ہی جانتے ہیں، تبھی ہم تو کر رہے ہیں شادی۔ آپ پلیز بابا اور ماما سے کہیں کہ نہ کر دیں، وہ اچھے انسان نہیں ہیں، اور ویسے بھی اس کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں ہے۔ 4 مہینے سے وہ عجیب سے خواب دیکھ رہی ہے۔ نور باسم کے سامنے بیٹھ کے سب بولتی گئی۔ کون سے خواب؟ کیسے خواب؟ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ نور؟ باسم نے پوچھا، جس میں فکر مندی صاف ظاہر تھی۔ باسم، وہ رات کو ڈر جاتی ہے، اور اب تو دن میں بھی ڈر جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے چونک جاتی ہے، عجیب حالات ہے، وہ چند مہینوں سے کسی کے خواب میں دیکھ رہی ہے۔ ہادیہ کو لگتا ہے وہ صحرا ہے اور وہ ریتیلا علاقہ ہے، پھر ایک شخص آ کے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے صحرا سے نکال کر کسی باغ میں لے آتا ہے۔ وہ شخص کون ہے وہ نہیں جانتی، پر ایک بات کہتی ہے کہ اس انسان سے مجھے جو خوشبو آتی ہے وہ ریئل میں محسوس کر چکی ہے۔ نور نے ہادیہ کی ساری کیفیت بتائی۔ مجھے لگتا ہے ہمیں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے یا اس کی واقعی شادی کر دینی چاہیے تاکہ وہ اس ٹراما سے باہر نکل سکے۔ خود کو کہتی ہو بابا سے کہو۔ باسم نے سر دباتے ہوئے نور کو دیکھا۔ نہیں باسم، اسے محبت کی، پیار کی اور احساس کی ضرورت ہے، ہم سب کو ایکسٹرا کیئر کرنی پڑے گی، تب جا کے وہ ٹھیک ہوگی۔ نور نے اس کے ہاتھ پر نور، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کن لفظوں میں آپ کا شکریہ ادا کروں، آپ نے جیسے سب کو سنبھال رکھا ہے قابل تعریف ہے، اور سب سے بڑھ کر ہادیہ کو جو کیئر آپ کرتی ہیں کوئی نہیں کر سکتا۔ عالی سے کہنا فضول ہے، حور بچی ہے، آپ خود کو ہی نہیں سنبھال سکتی، اور ماہی وہ بزی بہت آیات کے ساتھ، بچی ہے آپ بہت اچھے سے دیکھ رہی ہیں، گھر بھی، گھر کے لوگوں کو بھی۔ آئی لو یو نور، باسم نے اس کے ہاتھ پر گرم جوشی سے دبایا۔ میرا فرض صرف آپ نہیں ہے، آپ سے جڑا ہر رشتہ ہے، اور ان کی پرابلمز میں ان کا ساتھ دینا بھی ہے، میرا کام ہے، نور نے سر جھکا کے کہا۔ اصل میں باسم نے منہ میں محبت کا اظہار کے سرشار کر گیا تھا۔ اچھا جی، میں نے اتنی لمبی تقریر کی ہے، ساتھ کچھ اظہار بھی کیا ہے، اب آپ جواب بھی دے دیں۔ باسم نے اس کا جھکا سر اونچا کیا۔ ہاں، میں بہت پہلے اظہار کر چکی ہوں جناب۔ نور نے آہستہ ہنستے ہوئے اس کو ٹالنے کی کوشش کی، پر باسم نے کافی محنت کے بعد اظہار کروا ہی لیا۔ اوکے بابا، آئی لو یو۔ یقیناً بہت سے دلوں میں آج ٹھنڈ پڑ جائے گی، اظہار محبت ہو گئی فائنلی۔ اچھا اب ہاتھ چھوڑیں، میں نے کھانا بھی بنانا ہے، آپ چینج کریں، تھک چکے ہیں، اور ہاں پلیز روم میں بربادی مت مچایا کریں، سارا پھیلا دیتے ہیں۔ نور بولتی رہی، اور وہ جا پیچھے مڑ کے دیکھا تو عالی کھڑی تھی۔ ابھی جو دل خوش تھا اس کی شکل دیکھ کر حلق کڑوا ہو گیا تھا۔ بیوقوف ہو، مڑ کے دیکھ تو لیتے ہیں کہ نہیں، اس نے دل میں سوچا۔ کچھ چاہیے عالی کو؟ کچھ ڈھونڈتا دیکھ کر اس نے پوچھا۔ زہر ڈھونڈ رہی ہوں، ملے گا؟ عالی نے تب کر جواب دیا۔ تم خود کو کھا لو، کیونکہ خود ایک چلتا پھرتا زہر ہو، نور نے دل میں بولا اور مسکرا دی۔ کھانا دم پہ رکھ کے وہ کچن سے نکل آئی اور ہادیہ کی طرف بڑھ گئی جو لان میں بیٹھی تھی۔ اچانک باسم کے بلانے پر کی آواز پر اس کی طرف چل دی۔ ایک سکون کے عالم رہتا ہے ہر وقت کہیں ہم میں،
کوئی سنتا نہیں، دبی دبی سی سسکیاں بھری آوازیں۔ گیٹ بند کر کے اندر جاتے ہوئے اسد کی نگاہ اٹھی تو پلٹنا بھول گئی۔ وہ لان میں بیٹھی بلا وجہ اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی اور وہ اس کے ساتھ ہی خود کو اذیت دے رہی تھی، ناخن سے ایک ہی جگہ کو کھروچ رہی تھی۔ اسد اندر جانے کے بجائے اس کے پاس آیا اور تیزی سے اس کا ہاتھ کھینچا۔ وہ اپنی دھن میں بیٹھی تھی، اچانک سے اس کے حملے سے تیار نہ تھی، جھٹکے سے کھڑی ہوئی تو توازن نہ رکھ سکی اور ایک دم گرتی، پر اسی صاحبان نے اسے گرنے سے بچا لیا جس نے اس رات اپنے مضبوط کندھا رونے کو دیا تھا۔ کچن کی طرف کھڑی فہمیدہ علی نے سب دیکھا، ساتھ کھڑی عطیہ کو بھی متوجہ کیا۔ دیکھ لیں، کارنامے انجام دے رہے ہیں اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ منہ بند رکھیں۔ عطیہ نے سر جھٹک دیا اور دل میں ایک بار پھر حاشر سے بات کرنے کا سوچا تھا کہ وہ ہادیہ سے شادی کے لیے مان جائے۔ کاکا جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لے آئیں۔ بیٹھیں، یہ کیا کر رہی ہیں؟ کیوں خود کو درد دے رہی ہیں آپ ہادیہ؟ اس نے اب تک اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ ہادیہ نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ آرمی کی یونیفارم میں سفید رنگ، ہلکے چھوٹے براؤن بال، خوبصورت آنکھیں۔ وہ زیادہ دیر نہیں دیکھ پائی اور سر جھکا کر دیکھا، جو اسد سے بھی نہیں پایا تھا۔ اس کی چھوٹی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں جو انتہائی دلکش لگ رہی تھیں۔ دونوں نے بیک وقت سر جھکا لیا۔ اسد نے اپنا رومال اس کے ہاتھ پر رکھا جہاں اسے ہلکا سا خون نکل رہا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ ہادیہ نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش پر پکڑ مضبوط تھی۔ یہ لیں بھائی چھوٹے بھائی ایاز کاکا نے فوراً آگے بڑھایا اسے چلے گئے۔ اسد نے اس کے ہاتھ سے رومال ہٹایا اور بینڈیج کی۔ ہادیہ اور اسد کو اتنا پاس بیٹھا دیکھ کر نور کے دل سے آہ نکلی، کاش میرا اتنا خوبصورت بھائی تمہارا نصیب ہوتا ہادیہ، پر اب ناممکن ہے۔ وہ چلتی ہوئی ان کے پاس سے آئی۔ یہ کیا ہوا ہاتھ کو؟ نور نے بولتے ہی اسد نے ہاتھ چھوڑ دیا اور گھبراہٹ سے کھڑا ہو گیا۔ کچھ ہادیہ اتنے میں پہلے بار مسکرائی۔ وہ نور کے آنے پر جہاں خوف زدہ ہوئی تھی وہاں اسد کے ڈرنے پر ہنس دی۔ نور نے اس کو دیکھا، اسد نے بھی، آج شاید پہلی بار غور سے اس کو دیکھا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے یوں پریوں جیسی لگ رہی تھی۔ اسد مسکرا کر اسے دیکھنے لگا اور ساتھ ہی نور سے کہنے لگا، ان کے ناخن کاٹ دیں، بہت بڑے ہو گئے ہیں، چڑیلوں کی طرح۔ یہ کہہ کر ہنستا ہوا اندر چلا گیا۔ نور نے مسکراتی ہوئی ہادیہ کو دیکھا اور اس کے ساتھ لے کے کچن کے راستے سے اندر آ گئی۔ باہر مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی تھیں۔ یہ ناول ابھی کنٹینیو رہے گا۔ آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہادیہ کے خوابوں میں کون آتا ہے؟ پلیز کمنٹ میں بتائیے۔